अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। आज वो इसके लिए फ़ोन लेके आया था ताकि दिन में उससे बात कर सके। सारा दिन उसकी बेचैन नज़रें उसका इंतज़ार करती थी। फिर कल तो उसने कह दिया सारा दिन इससे बात करने वाला कोई नहीं होता। मेरा दिल करता है आपसे बातें करने को। आप काम से थक कर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठकर चले जाते हैं। सारा दिन मुझे आपका चेहरा नज़र नहीं आता। उसने मासूमियत से मुंह बनाकर कहा था। अच्छा, मैं कल तुम्हारे लिए मोबाइल ले आऊँगा, फिर जब तुम्हारा दिल करेगा मुझे फ़ोन कर लिया करना। आप मेरे लिए फ़ोन लेके आएंगे, फिर तो मैं फ़ातिमा बीबी से भी बात करूँगी। वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम सिवाय मेरे और किसी से भी बात नहीं कर सकती इस फ़ोन पर, उसने गुस्से से कहा था। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ एक बार भी पाकिस्तान फ़ोन नहीं किया, अम्मी से बात नहीं की, रानिया आपी, तानिया आपी, मारिया आपी, किसी से भी नहीं। आवाज़ तक नहीं सुनी किसी की। वो उदासी से बोली थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फ़ोन लेकर नहीं दूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी से बात करो। उसने अपना फ़ैसला सुनाया और अपने कमरे में चला गया। जब थोड़ी देर के बाद वो उसके पीछे आई। अच्छा ठीक है, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, सिर्फ़ आपसे करूँगी। लेकिन आप तो उनसे बात करके उनकी खैरियत पूछ सकते हैं ना। आपके पास है ना अम्मी का नंबर? रूह ने पूछा। हाँ, मैं अक्सर उनसे बात करता रहता हूँ, सब कुछ ठीक है, उसने झूठ बोला। और आज उसके लिए फ़ोन ले आया था, लेकिन इसके अलावा इस फ़ोन में सब नंबर ब्लॉक थे। यहाँ तक कि वो पुलिस में भी फ़ोन नहीं कर सकती थी। अगर इसे इतनी समझ होती तो वो ज़रूर पूछती। क्या तुमने वाकई शादी कर ली है? सारम अब तक बेयकीनी से कॉफ़ी शॉप में बैठा था। उसके सामने यारम बैठा आराम से कॉफ़ी पी रहा था। मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ यारम, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये शादी नहीं हुई। सारम कब से बोले जा रहा था, लेकिन यारम कब से करीब बैठी इसकी बेटी के गालों को छू रहा था। माहिरा स्कूल क्यों नहीं गई? इसने सारम के बात को इग्नोर करते हुए माहिरा से पूछा था। माहिरा की तबीयत ख़राब थी चाचू। माहिरा की तबीयत ख़राब थी चाचू। अरबी तर्ज लहजे की वजह से वो उर्दू नहीं बोल पाती थी, और फिर जब बोलने की कोशिश करती तो अक्सर उसकी ज़ुबान तोतली हो जाती। पहले मेरी बात का जवाब दो, सारम ने कहा। मैं ज़रूरी नहीं समझता, इसने एक ही जुमले में से जवाब देकर फिर से माहिरा के साथ मसरूफ़ हो गया। हम दोस्त हैं ना यारम? सारम ने पूछा। अच्छा, क्या ऐसा था कभी? सदीक मेरा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त, लेकिन तुमने क्या किया? वो धीमी आवाज़ में गराया था। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था यारम, वो इसी के अंदाज़ में बोला। और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। मेरा फ़र्ज़ मुझे मेरे फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करने वालों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं देता। यारम, हम एक साथ दुबई आए थे। तुमने और सदीक ने गलत रास्ता पकड़ा। सदीक अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। यारम, मैं तुम्हें सज़ा नहीं होने दूंगा। कानून और इंसाफ से हटकर। कानून और इंसाफ? हमें तुम्हारा कानून इंसाफ नहीं चाहिए सारम, हम अपना कानून खुद बनाते हैं। फ़िलहाल मैं तुमसे ये सारी बातें करने नहीं आया, मैं सिर्फ माहिरा से मिलने आया था। वो माहिरा का गाल चूमते हुए उठा था। क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो यारम? सारम ने पूछा। उसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिन बाद दूंगा। हो सकता है कुछ दिन बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। बस इतना कहकर वो निकल गया। जबकि सारम उसे आता हुआ देख रहा था। प्यार, मोहब्बत, फैमिली, इन सब चीज़ों से बहुत दूर था ये, बल्कि इंसान था ही नहीं ये। कहाँ सारिम बचपन से जानता था इसे ये। या अल्लाह, यारम को कभी उस लड़की से मोहब्बत ना हो, वरना इस बेचारी लड़की का क्या बनेगा। क्योंकि यारम का जो रूप मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा। इसका पागलपन उस लड़की को मार देगा। बचपन में उसने एक खिलौने के लिए यारम का पागलपन देखा था, और सच तो ये है कि वो भी एक खिलौने से ज़्यादा के लिए कुछ ना होगी। एक मासूम लड़की को उसके हाथों बर्बाद मत होने देना। आज लैला का बर्थडे है और वो चाहती है कि हम उसके साथ पार्टी करें। शार्फ ने आकर इसे बताया। हाँ, तुम लोग जाओ, मैंने कहाँ मना किया है, यारम ने कहा, जबकि ध्यान सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जहाँ एक मिनी स्क्रीन पर हैकिंग सिस्टम से किसी का मोबाइल फ़ोन खुला था, जिसे यारम बहुत गौर से देख रहा था। ड्योल, जब से ये लड़की रूह आई है तुम तो इसी के पीछे पड़ गए हो, तुम्हें ख्याल ही नहीं रहा लैला का। इसने स्क्रीन पर नज़रें जमाए उसे देखा जहाँ रूह का मोबाइल सिस्टम खुला हुआ था। वो रूह के एक एक मूवमेंट पर नज़र रखता था। लैला का रोज़ रोज़ रोना धोना देखकर आज शार्फ ने इसके सामने मुंह खोला था। रूह से पहले भी लैला मेरे लिए काम करने वाली एक वर्कर थी, और अब भी है। इससे ज़्यादा ना वो पहले कुछ भी और ना ही आगे कुछ होगी मेरे लिए।
ایک مزید اب کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے، شارف نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے اسے مجھے پیار کرنے کے لیے دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں نے بھی میرا۔ اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا۔ میں پارٹی کا کہنے آیا تھا، ہم صرف ورکر نہیں ہیں، دوست بھی ہیں۔ تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں؟ شارف نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ فائن، میں آ جاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر دروازے پہ منتظر معصومہ اور لیلا کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا۔ مشن ڈن، اس نے لیلا کے ہاتھ پر تالی بجتے ہوئے کہا۔ بس اب میرا کام ہو جائے گا، لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر، گولی مار دیں گے، میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، معصومہ نے کہا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی، لیکن ڈیول کو 1-2 بیگ سے نشہ نہیں چڑھتا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا، کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز اسے دیں؟ شارف نے مشورہ دیا۔ آہستہ بولو بے وقوف، اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں گولی مار دے گا، تم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے احسان موت دے گا، مجھے بلیڈ سے مارے گا، اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کرنا تم پر فرض ہے، لیلا نے ایک ادا سے کہا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن لیلا کے برتھ ڈے کی وجہ سے اسے یہاں رکنا پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی، دنیا کے سامنے اسے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا، دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا، وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا، تب اس کا جانا و عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی۔ سارم کو ڈان دا ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا، پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کے نظریں چرائیں، اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس ڈرنک میں کچھ ملا ہوا ہے۔ آئی ایم سوری، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی تھی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا۔ ڈرنک ایک ہی سوپ میں ختم کرتا، گلاس وہی پھینکتا ہوا وہ نکل گیا۔ ہیزر، اسے روکو، اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز ملی تھی، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، وہ نشے کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا نشے کو، ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو روح روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے، روح اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑی سی، اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں، آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں، اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ مجھ سے لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی ہے، روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا، اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔
ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ یارم میری بات سنیں۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ یارم نہیں، آج کچھ مت بولو، آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اب تم ہی میرا ہونا ہوگی ہمیشہ کے لیے، اب تمہیں میرا ہونا پڑے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ ایسے ہی طلسم پڑھ پڑھ کے تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کون سا طویز عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کا جواب خود لے لے گا۔ اسے خود بھی جھکتے دیکھ کر روح نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی، بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ پھر شرمندہ ہو کر یارم کو دیکھنے لگی، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یارم، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ روح اسے کچھ کہتی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے ہیزر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شارف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں۔ کیوں خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی کیوں؟ خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں۔ اس کے سر پر بندوق رکھو اور اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے کے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے۔ میں کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کے دیکھوں؟ نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا ہی کیا ہے میں نے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتے دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم سچی، میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے، میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ میں تو بس اپنا ہاتھ، سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں اس طرح سے فون پہ ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اسی لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواہ کو بلا لیا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سبھی یارم کے کام کرنے والے تھے، اور تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب، نکاح کی رسم شروع کریں، یارم نے آرڈر دیا۔ 1 منٹ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، ہیزر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ جول، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم تھوڑا سا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرواؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہیزر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں، نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، یہ بات ہیزر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا ہے ہیزر، میں نے مار دیا اسے، یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ روح اس کے نکاح میں تھی تم سے ملنے سے پہلے ہی، ہیزر نے چھپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کے یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیزر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔
تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی ولد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا، وہ اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی اور کھل کر مسکرایا تھا وہ۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ رخ نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلے نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا کچھ جاننے کا، خود سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ جائز نکاح ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو۔ خضر کو میں پوری بات بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، والدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری والدیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کے بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی پریشانی سے نکاح کی واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں، گاڑی میں تشریف رکھیں، خضر ابھی آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں پہ آئی تھی، تمہیں یاد ہے میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گئی خضر۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ سارم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھابھی، آج آخر کار وہ لڑکی بھابھی بن ہی گئی تھی اس کی۔ ہاں، آپ اس سے لڑکی کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کہ اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ مت خراب کریں، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں روح نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے اسے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا منا گیا، پر اب تو روح اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک آئی۔
اور اسے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں اب ہوش کسے آئے گا؟ اے عشق ذرا رک تو صحیح، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ میرا بننے کے لیے شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے روح، چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کرو وعدہ۔ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائیں۔ جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوئی، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وعدہ؟ وہ بمشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لب پر اپنے لب رکھے اور اس کا نازک سا سر آپ اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لیا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی، تمہیں چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی سوچنا، تمہارا بن جانا، اف کتنی خواہشیں دل میں جاگ آئی ہیں۔ پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ساب کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہوگی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس سے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے اس پر۔ کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی اسی باہوں میں اپنے پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی ہاس لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی، یارم کی پناہوں میں متاع جہاں سے کم نہ تھی۔ وہ اس کے باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کے سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس کے اپنے سے دور ہوئے بھی وہ بھی اس سے دور چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گا، وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اسے دور ہو سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا زیادہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو چومتا تو مسلسل سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے ہی قریب آنا ہے۔
اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی۔ وہ ہلکا سا منمنائی نوٹ کر رہی تھی۔ کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا رات میں؟ وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ شرماتی ہوئی جائے نماز اٹھا کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کہا، بس پوچھ ہی تو رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے نماز پڑھو۔ وہ کافی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ اسے بالکل بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح نے وہی جائے نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ اسے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر ایک بار پھر سے اسے جان لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ 5-7 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ نماز تو فوراً ختم ہو گئی، لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جائے نماز اٹھانے لگی۔ میں تو مل گیا تمہیں، اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی، تھینک یو بول رہی تھی۔ انہوں نے میری سن لی تو تھینک یو تو بنتا ہے نا، مسکرا کر اسے جواب دیتی اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر لائی تو یارم شاور لے چکا تھا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا جبکہ یارم شیشے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کا سارا دھیان ناشتے لگانے پر تھا۔ کل سے آج وہ اسے اپنے دل کے زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ اتنی صبح ناشتہ کون کرتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اسے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کے منہ میں جو کچھ آیا اس نے کہہ دیا۔ ہاں یار، بھوک تو بہت لگی، لیکن کھانے کے لیے نہیں، پیار کرنے کے لیے۔ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ روح کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی اسے رات کے روپ میں واپس آتے دیکھ کر۔ لیکن مجھے کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، اس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کھا جاؤ، تم مجھے کھا لو، میں تمہیں کھا لیتا ہوں، دونوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کو گرفت میں لیا اور بازو کا گھیر تنگ کیا۔ مجھے یہ ڈش پسند نہیں، میں نہیں کھاتی۔ اس نے پھر اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ ٹرائی تو کرو، بہت ٹیسٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور پورے استحقاق سے اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ پھر جب اس کے لبوں کو آزاد کیا تو اس کے چہرے پہ اپنی سنگت کی رنگ دیکھنے لگا، جہاں بکھری حیا اور سرخی اسے سکون دے رہی تھی۔ کیسی لگی؟ اگر چاہو تو یہ ڈش تمہیں روز مل سکتی ہے، اور اگر نہ بھی چاہو تو بھی یہ ڈش تمہیں ضرور ملے گی، کیونکہ یہ ڈش میری فیوریٹ ہے۔ اور اس کے نرم اور نازک گلابی لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا۔ لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ اپنی شرم و حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تو کر لیا ناشتہ، اور یقین کرو اسے زیادہ مزیدار آج تک نہیں کیا، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ اور جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اس کا کیا؟ جبکہ ہاتھ سے کبھی دوپٹہ گھما رہی تھی تو کبھی ناخن منہ میں ڈال رہی تھی۔ اچھا یار، کرتے ہیں ناشتہ، آؤ بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے تم نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ کون سی بات کا جواب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے وہی کہ کل تک تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بند ہو گئی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے۔ اچھا سوری، سکون سے ناشتہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ ناشتہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ جب یارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کل رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو اب کیوں جا رہی ہو؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ باہر جا رہی ہوں، کوئی پاکستان واپس نہیں جا رہی، روح نے بتانا ضروری سمجھا۔ پاکستان واپس تو اب تم کبھی جا بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے چھوڑ کر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی یہاں باہر بھی اجازت نہیں ہے، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ بالکل سیریس ہو کر بول رہا تھا۔ روح کو اس کے انداز، 1 مہینے پہلے والے وہ تھپڑ یاد آ گئے اس انداز سے، تو پھر سے ایک بار اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اچھا نا میری جان، اب میں مذاق نہیں کرتا، کر لو ناشتہ۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو واپس ہی نہ آئی، تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا۔ یہ جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ بالکل بیکار ہے، تم چاہ کر بھی مجھ سے نہیں چھپ سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارا یارم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے بھلا؟ میں تو کام کر رہی تھی۔
وہ مسکرائی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کل رات کے بعد وہ اس کے بے باک نظریں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ اچھا، آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پر، تم 2 گھنٹے سے یہاں گھسیاہٹ کر کیا رہی ہو؟ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے پوچھنے لگا۔ میں صفائی کر رہی ہوں، اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، جا کر تیار ہوں، آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، شادی کی پہلی صبح کون پاگل کام پہ جاتا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں نہیں، آپ کو جانا چاہیے، بہت سارے کام ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا، میں تو یہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولی تھی کیونکہ اس سے پہلے یارم ایک دن بھی اس کے پاس گھر پہ نہ رکا تھا، اور اس نے جب پوچھا کیا وہ بہت بیزی ہے اپنے کام میں، تو کہنے لگا کہ اس کے پاس بہت کام ہے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے اسے۔ ارے بہاڑ میں جائے کام، میں تو اپنی بیوی کے پاس رہوں گا، میں اپنی بیوی کے ساتھ چند دن بھی نہ گزار پاؤں تو اتنا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ محبت سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے گال پہ سرخی تھوڑی کم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا لگا دوں۔ چند دن؟ وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں یار، ہنی مون پہ جانا ہے تمہیں، گھمانے پھرانے میں تمہیں اپنی فیوریٹ جگہ لے کے جاؤں گا جہاں میں اکثر جاتا ہوں، بہت پرسکون جگہ ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا وہاں۔ وہ آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بیبی، ہنی مون پہ میاں بیوی دونوں ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، اور تمہیں تو ویسے بھی اب میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ روح اپنے دھیان میں یہ نوٹ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی اپنے لیے تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی کسی لڑکی سے، لیکن دیکھو نا مجھے ملا بھی تو کون، تم، معصوم سی پیاری سی گڑیا جیسی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نیکی بھی نہیں کی، پھر اللہ نے تم جیسی پری میرے نصیب میں کیسے لکھ دی؟ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اس کے کندھے پر جھکا آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ رخ شرارت سے بولی، جبکہ کل سے اب تک وہ 1000 بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں، تم میری ہو اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تم خود بھی چاہو تو بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ یارم، آج آپ بہت خوش ہیں نا؟ ہاں بہت۔ جواب مختصر تھا مگر جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کی اس خوشی میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے نا؟ تم جان مانگ لو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے ہی میری، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اترائی ہوئی بولی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ یارم نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے گھر فون کرنے دے، وہ 1 منٹ میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ تو اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا، یا شاید سن کر اگنور کر گیا تھا۔ آئی لو یو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ یارم میری بات سنیں، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا وہ۔ فی الحال تم سنو، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ یہ دل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اسے جواب دو، اس کی بات سنو۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اس کی سانسیں اتھل پتھل کر چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھایا، اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو۔ مجھے آج تک ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت کرتا ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو نا، کرتی ہو نا مجھ سے پیار؟ وہ اس سے ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولا۔ ہاں کہتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار سا ہو کر اس پر جھکا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا اسے۔ اس کا فون دوبارہ بج کر بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ روح باہر صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ اسے پتا تھا کہ یارم کا فون بج رہا ہے، لیکن اس وقت وہ یارم کا بالکل سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے اتنی محبت کرے گا۔ یارم صرف کہتا نہیں تھا بلکہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی۔ فون دوبارہ بج کر بند ہو گیا۔ فون بھی یارم کی گہری نیند توڑنے میں ناکام رہا۔
اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا، ضرور وہ بزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈھیٹ بن کے فون کرتا ہی رہے گا۔ نہ جانے کون ہے یہ۔ باہر ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید یارم فون اٹھا لے، لیکن اس نے تو آج قسم کھا رکھی تھی۔ پھر مجبور ہو کر کمرے میں آ گئی۔ یارم اٹھیں، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ وہ جو دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی، اندر یارم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا جو وہ اپنے ہاتھ میں الٹا سیدھا گھما رہا تھا۔ ارے آپ جاگ رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ بیچارہ نہ جانے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے کل ان کمینیوں کو سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن انہیں دیکھو مجال ہے جو ایک بھی کام خود سے کر لیں۔ وہ فون کو غصے سے گھرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو، آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آئی۔ بالکل بھی نہیں، آج کا سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ بندہ سکون سے میری میرج لائف بھی انجوائے نہیں کر سکتا تو فائدہ کیا ان سب کا؟ جو بھی ہے خود سنبھال لیں گے، اتنے نئے کاکے نہیں ہیں وہ، میری ٹیم کے سبھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں۔ یارم نے کہتے ہوئے روح کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس کا فون بجنے لگا۔ روح کھلکھلا کر ہنسی، لیکن یارم جلدی سے فون کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یارم اٹھا لیجیے نا فون، کوئی ضروری کام ہوگا۔ روح نے اتنے پیار سے کہا کہ یارم کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال دے۔ جان، اس وقت تم سے ضروری کچھ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے فون پھر سے بجا اور غصے سے یارم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، جس کا اندازہ روح نے بآسانی لگایا۔ کون مر گیا ہے جو تم لوگ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ یارم بولا نہیں بلکہ ان پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں مرا، اگر تم کچھ دیر میں ہسپتال نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی۔ فون سے شارف کی آواز بری۔ لیکن مطلب کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ رات لیلا بہت ڈسٹرب تھی تمہاری نکاح کی وجہ سے۔ اس نے اپنے کلب میں ڈرگز ڈوز لیے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یارم، تم نے اس کی محبت کا صلہ اسے یہ دیا ہے۔ شارف نے دکھ سے کہا۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ کوئی اس طرح سے آپ کو بار بار ڈسٹرب کیوں کرتا؟ آپ جائیں فریش ہوں، تب تک میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ یارم نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ چینج کرنے جانے لگا۔ دروازہ بند کر لو اندر سے، اس نے روح کو پکارا تو روح اس کے ساتھ ہی باہر تک آئی۔ جب یارم جاتے جاتے پلٹا، ایک کس مل سکتی ہے؟ وہ جو کب سے سیریس شکل بنائے ہوئے تھا اب پلٹ کر بولا تو روح اچانک ہی نروس ہونے لگی۔ نہیں، آپ جائیں کام پر، وہ کنفیوز ہو کر بولی۔ تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتی ہو میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ شرافت سے تم خود مجھے کرو، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں لگے گا اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے ہو۔ اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا وہ، جبکہ روح سمجھ نہیں پائی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے یا فرمائش کر رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہائے، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہوں تو یہیں رک جاؤں تو تم مجھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ بت بنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ فائن، وہ ایک قدم اٹھاتا اندر کی طرف آیا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں اپنے کام پر، روح کی اس نیت دیکھ کر فوراً بولی۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کے قریب جھکا۔ آنکھیں تو بند کریں، خود کو گھورتے پا کر بولی، ڈمپل نمایاں ہوئے جو حکم میری جان۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر سے اس کے قریب جھکا۔ اس نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں کی تھی۔ خیر، تھینک یو سو مچ۔ وہ روح کی تھوڑی چومتا مسکراتا نکل گیا۔ روح نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سیدھا ہوا اور دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا اسپتال کے اس کمرے میں آیا تھا جہاں لیلا تھی۔ شارف اور ہیزر پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ وہ تیزی سے لیلا کی طرف آیا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لیلا کو گردن سے پکڑا اور وہیں بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ شارف اور ہیزر تیزی سے اس کی طرف بڑھتے آئے، جنہیں اشارے سے روکتا ہوا وہ بولا، اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تم دونوں کے پیر کاٹ کے دبئی کی سڑکوں پر بھیک منگواؤں گا۔ اور تمہیں بہت شوق ہے مرنے کا ہیزر؟ میرا ریوالور دو، میں ایک ہی بار اس کی جان نکالتا ہوں۔ کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے اس سے کہہ رہا تھا۔ جول، وہ مر جائے گی، شارف چلایا تھا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم تو مرنا چاہتی ہو نا، میں تمہاری موت آسان کر رہا ہوں، پلیز چھوڑو مجھے، میرا سانس۔
لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے نہیں بول پائی۔ بیکار میں ڈرگز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیلا میرے پاس آ جاتی، میں خود گولی مار دیتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو چھوڑا تو وہ دور جا کر بیڈ سے زمین پر گری۔ لیلا، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، اور پلیز اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ڈیول، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ تم ایک ڈان ہو، ایک قاتل ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ نہ جانے لیلا میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ بول اٹھی۔ وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی، تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دو گے، لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر مجھے سکون نہیں، مجھے قرار نہیں، تو تمہیں کیوں لینے دوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جانتی ہو لیلا، زندہ انسان کو زمین کے اندر کیسے محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ فرض کرو میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں، وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی، تو آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکنے لگے گی۔ تم تابوت کے اندر ہو، میں تم پر مٹی پھینک رہا ہوں، تم اندر سے چلا رہی ہو، پلیز مجھے بچاؤ، کھولو مجھے، نکالو مجھے یہاں سے، میری سانس رک رہی ہے۔ تمہیں زمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں۔ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا بتا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوگا۔ وہاں جنگلی کتے کسی کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں کے شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچیں گے، وہ کتوں کو مارنے لگیں گے۔ اگر تمہیں کتے کھائیں گے تو شیر اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے؟ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ قبر کے اندر آتی خوفناک تمہیں مزید خوف زدہ کر دیں گی۔ لیلا نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے لیکن اس سے پہلے یارم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ انسانی جسم کی خوشبو پہچان کے غرانے لگے۔ پورا جنگل جنگلی خوفناک جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے گا۔ قبر کے اندر تمہاری سانسیں رک رہی ہوں گی، تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہو گی۔ کہیں وہ جنگلی جانور تمہاری آواز سن کر تمہیں زمین سے نکال کر چیر پھاڑ نہ دیں۔ پھر زمین کے اندر کے مخلوق، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو تمہارے جسم پر رینگے۔ پلیز بس کرو ڈیول، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تابوت کے اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پر پہنچے۔ بس بس پلیز مجھے کچھ مت بتاؤ، میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گی، بس تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے اوپر رینگتے جانوروں کو محسوس کر کے وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم نے روح کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا کہ تمہارے انسپورٹرز کی آنے والی 1000 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اس نے سامنے کھڑے ہزر و شار کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بلیک میل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا۔ اس سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے، باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کانپے۔ جبکہ باہر بینچ پہ بیٹھی معصومہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ڈیول، میں اس سب میں شامل نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا لیلا نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا۔ مجھے تو بس اس کے ہسپتال آنے کے بارے میں پتا چلا تو میں یہاں آیا۔ میں ان سب کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلا تو ہزر بھی اس کے پیچھے آیا کیونکہ وہ اپنی موت ویسے نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی۔ کیا آپ لیلا کو واقعی ویسے مارنے والے ہو؟ معصومہ نے پوچھا۔ وہ اسے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اسے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن ہزر نے اسپتال کے کمرے سے باہر نکل کر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی، تمہارے بابا کو ایسے ہی مارا گیا تھا؟ انہیں بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا؟ میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسا محسوس کرتا ہے، لمحہ لمحہ سانس روکتے ہوئے کیسا محسوس کرتا ہے۔ اس دن مجھے گولی لگی تھی اور ہم جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھے۔ جب باہر سے جانوروں کی ایسی ہی خطرناک آواز آ رہی تھی، ان لوگوں نے پہلے تمہارے بابا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا اور پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر۔ صدیق اس کے لیے عزیز تھا اور آگے کچھ بول نہیں پایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط لڑکی ہو۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ اپنی باپ کی بے بس موت پر وہ آنسو بہاتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈیول، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج پھر اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو پلیز وسیم اور راشد کا بھی حال نکال دو۔ وہ لوگ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پر راضی نہیں ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ڈیول سے نہیں ڈرتے۔ تو چلو پھر انہیں ڈراتے ہیں۔ میں روح کے ساتھ ایک پرسکون وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی
جلدی سے جلدی سارے کام ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں روح کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، تو تم 2 ٹکٹس کا انتظام کرو، لیکن روح کے اصل نام پہ۔ میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا لوں گا، تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا ڈیول، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری زندگی بہت الگ ہے۔ کیا روح اس زندگی سے کمپرومائز کرے گی؟ میرا مطلب ہے تو اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پروزیسو ہوتے جا رہے ہو تم۔ مجھے لگا تھا یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اسے شادی کر لی۔ لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ ڈیول، یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، اگر لیلا نہیں تو اور کوئی اور سے ہی بتائے۔ میں نے کہا نا، جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی روح نکال دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم۔ مجھے وسیم اور راشد سے ملنا ہے۔ وہ ہزر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہزر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ شارف آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ شارف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بھابھی مان چکا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی ایسا کہتا، اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں ان گناہ گار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسے ہی ڈیول کے مارنے کے انداز سے وہ ڈرتا ہے، لیکن ڈیول کی گھوڑی نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسیوں پر بیٹھے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا، وسیم بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا، بیٹھو ہم آرام سے بات کرتے ہیں، ہزر نے کہا۔ ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پر سائن کرو، وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ شارف، وسیم، راشد کا آفس دیکھو کتنا اچھا ہے۔ ہزر نے شارف کو مخاطب کیا، جبکہ وہ سوچ رہا تھا یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے، کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے، شارف نے جتلانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس شارف نے خود ڈیزائن کروایا تھا، اور اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔ وہ اپنی چیز کو نمبر 1 سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل میں کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھرتے سے ٹانگ گھماتے شارف نے ایک کک راشد کو زمین پر گرایا، ایک کک سے، جبکہ دوسرے کو ہزر سنبھال چکا تھا۔ ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اپنا کام کروں گا، ڈیول ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا۔ فائن، اب میں نہیں پوچھوں گا، تم وہ ڈیلیٹ کر بھی دو تو بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا، جسے دیکھا شارف کا ایک دم سے منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ تیزاب کیوں لائے تھے؟ شارف نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے نہیں مارو گے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو تو ڈیلیٹ کیسے کرواؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مجھے سیریس موضوع پہ ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کانپنے لگا تھا، جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے۔ اس کی ساری سانسیں اگل چکی تھیں۔ شارف سے مزید برداشت نہ ہوا، اسے اباکیاں آنا شروع ہوئی۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی 2 آپشنز ہیں، تم کس طرح سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہی 2 چیزیں اس کے سامنے رکھی۔ راشد نے بے بسی سے ہزر کی طرف دیکھا، جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔
اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پہ ڈمپل نمایاں ہوئے سارا غصہ ایک جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اشارے سے حذر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کر فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمو کر بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں؟ رخ شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا۔ اوکے، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پہ ڈمپل غائب ہو چکے تھے۔ احسان مانو میری بیوی کا، جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیول، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرا۔ حذر، میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوں۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے۔ مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ حذر، اس سے ڈیٹیل سے سب کچھ، جو بھی اس کے پاس ویڈیو ہیں ان کو ڈیلیٹ کرواؤ۔ بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ حذر پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے بچ گیا۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں تھی اور یارم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم اوپر آرام سے تیار ہو رہی ہو۔ بس میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا؟ روح نے منہ بنا کر کہا۔ بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا تھا، اور تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں فون کر کے بتایا تو چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سے وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا یارم ایک سیکنڈ کا حساب اس سے مانگ رہا تھا۔ آپ دیکھا نہیں، لیکن میں نے میک اپ کیا ہے، روح منہ بنا کر بولی۔ ہاں بالکل مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے، اب میں ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں نا؟ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس اس کا کیا ہوا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کے اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اور پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا ہوں، تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا۔ سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی سے چھلنے لگا تھا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں، اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید مت کرنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔ وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کے لیے اس کی جسمانیت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہی ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی، تم پہ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، اس کے گال پر ایک چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا، اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ۔ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول جاؤں گی، روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، تم ایسا کرو تو مجھے اپنے گارڈ رکھ لو، تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کی اس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا
امیر تھا، بات بات پر اپنے دل کی بات اسے کہہ دیتا تھا۔ روح، اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اسے جب بھی کوئی ذومعنی بات کرتا ہے اور وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی ٹانگیں ہیں نا جو اپنے آپ چل کر تمہارے منہ تک آ جاتی ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں اگر میں نے دیکھے تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح آنکھیں پھیرتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ یارم نے گھور کر دیکھا۔ مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے، کام کیسے کروں گی، کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیوی کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں۔ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں، ویسے بھی آپ کی جرحانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے، اور اگر میں سچ میں ایسا جرحانہ نکلا تو یارم نے ایک دم اسے سیریس ہوا، تو میں بھاگ جاؤں گی۔ روح ہنس کر بولی۔ بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی لیکن کچھ نہیں بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہاں سے دور جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا۔ یارم نے اس کی پسند ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم آپ سے ناراض ہیں؟ روح، جو کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، وہ ان سے پوچھنے لگی۔ یارم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ روح نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم، یہاں سب کے سامنے میں کیسے کھلاؤں؟ کیوں، بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلے، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، روح نے ہار مانگتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہیں سب کے سامنے مجھے کھانا کھلانا ہوگا۔ یارم پلیز ایسا مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ناراض ہی رہنے دو، یارم نے ناراضگی سے چہرہ پھیر لیا، جبکہ ڈمپل شرارت کی گواہی دے رہا تھا۔ لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا، وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا۔ لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوجنے لگی۔ بیبی، کیا کر رہی ہو یار، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ روح نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کی بات مان رہی تھی اور اب وہ اسے نخرے دکھا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کا قہقہ بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو، اس میں پیار سے اس کا گال چھوا اس نے۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، روح نے مزید منہ بنا کر کہا۔ اوہ، میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پر، یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کو ضرورت سے زیادہ غصہ آ گیا۔ لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہو یارم کو بہت کیوٹ وہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنسی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ چلا رہا تھا، جس کے لیے یارم تیار تھا لیکن روح نہیں۔ شارف ابھی ابھی آفس میں آیا تھا، دیکھا تو لیلا بیٹھ کے رو رہی تھی، اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن لیلا کی حالت دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیلا جوول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن جوول نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھے، یہ اس کی خود ساختہ محبت تھی۔ لیلا، کیوں رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہو؟ بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں، محبت کے قابل تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں نے دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ شارف نے اپنی مثال دی، اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھی اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا، اور جو لڑکی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت رکھتا تھا، لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شارف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اسے دھمکایا تھا وہ سوچ کر کانپ جاتی۔
اچھا یار رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو۔ وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ شارف اکثر جب بور ہوتا تو لیلا اور ہزر سے ایسے چیلنج دیتے تھے جنہیں ہر حال میں وہ پورا کرتا اور اس کی بوریت بھی دور ہو جاتی۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا؟ میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شارف اچھا خاصا بوکھلا گیا۔ کیوں؟ تمہیں چیلنج چاہیے تھا نا، میں نے تمہیں چیلنج دے دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر میں جاؤ گے اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کر دے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی ٹینشن بھلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔ شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا کسی بھی قیمت پر، اور اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا، اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے کے لیے آئی تھی۔ یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا، اسے نہ تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں بچتا، اور گھر میں کام ہی کتنا تھا، سارا کام نپٹا کر ویسے بھی وہ کتنی ہی دیر فارغ بیٹھی رہتی۔ ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب دروازہ بجا۔ ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ یارم کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے بھی مجھے منع کر رکھا ہے۔ روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی کون ہے، تو باہر شارف بولا۔ ارے شارف بھائی، روح خوش دلی سے بولی اور خوشامدید کرنے لگی۔ ہاں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی، وہ کہتا ہوا اندر آ کر بیٹھ گیا۔ جی کہیں، کیا کہنے آئے ہیں؟ ہزر تو اسے بالکل اپنی کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ شارف کافی نکچڑا تھا، وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور آج اس سے ملنے چلا آیا۔ ہاں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا چاہا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، اچھے